बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे और जमात 10th की जो नई उर्दू बुक है उसके हिसाब से आप फेडरल बोर्ड की जो नेशनल बुक फाउंडेशन की उसमें थोड़ी सी परेशानी आपको ज़रूर आई होगी। एक बात मैं क्लियर करती चलूँ कि बोर्ड की तरफ से जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें ये साफ साफ लिखा है कि बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उर्दू, इंग्लिश, इनके लिए जो चारों बोर्ड्स की बुक हैं वो एज अ रेफरेंस बुक हैं। बोर्ड कहता है कि हमने इनमें से कोई भी बुक आपको ये नहीं कहा कि ये पढ़ें तो हम इसमें से पेपर बनाएंगे, बल्कि आप ये चारों बोर्ड की किताब पढ़ें या आप किसी एक को पढ़ें। मेन मकसद हमारा ये है कि जो हमने आपको नसाब दिया है उसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है। वो आप उसके लिए चाहे तो आप जो भी किताब पढ़ो, चाहे पंजाब की, बलूचिस्तान की, कोयटा की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेपर उस निसाब के मुताबिक आएगा, उन टॉपिक्स के मुताबिक आएगा जो बोर्ड ने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बताएं कि ये बच्चे को क्लियर होने चाहिए। आप एग्जांपल, आपकी मिसाल, आपकी उसकी एक्सप्लेनेशन किसी भी बोर्ड की किताब से ले सकते हैं। इसलिए अब ये मत रहेगा कि आपने नेशनल बुक फाउंडेशन पढ़ ली तो हम इसमें से सारा पेपर आ जाएगा। नहीं, किसी भी बुक से वो पेपर दे सकते हैं। सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पैराग्राफ में से तशरीह कैसे करते हैं, पैराग्राफ से क्वेश्चन आंसर कैसे ढूंढते हैं, नज़्म और गज़लों की तशरीहात कैसे करते हैं। बाकी 35 मार्क्स का जो पेपर है MCQs का है, उसमें आपको इतनी ग्रिप होनी चाहिए, इतनी गिरफ्त होनी चाहिए कि वो आपको अच्छी तरह हल कर सकें। तो जो बच्चे उर्दू जमात दहम की ये नेशनल बुक फाउंडेशन की पढ़ना चाहते हैं तो मैं उनको ये साथ साथ ये भी पढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन थोड़ी सी देर हो गई। अब आगे इसका कंटिन्यू करते हैं ताकि इसी अगर जो बच्चा इसको भी पढ़ना चाहे रेफरेंस के तौर पर तो उससे भी फ़ायदा उठा सके। हमने सबक शुरू किया था मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। इसका हमने 2 पेजेस हमने इसकी तशरीह कर ली थी। अगले पेज की मैं तशरीह कराती चलूँ। और एक और अहम बात कि बहुत से बच्चे कह रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर कराएं। बेटा, क्वेश्चन आंसर जब पेपर में आने ही नहीं है तो फिर आप इसकी टेंशन क्यों ले रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स की। फिर अगर आपको फिर भी बाद में इसका आपका इसरार होगा तो मैं ज़रूर करा दूंगी, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो चुके हैं। आप पैराग्राफ में से उसकी मरकज़ी ख्याल, उस पैराग्राफ के जो है ना वो तो तशरीह, उस पैराग्राफ के आप में से छोटे छोटे सवालात के जवाब देने आपको आने चाहिए। उस पैराग्राफ का आपको खुलासा समरी लिखने आनी चाहिए। बस ये है, पिछले एक्सरसाइज में दिए गए सवालात सवाए ग्रामर के अलावा बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको रिटर्न भी करने की ज़रूरत नहीं। आप एक दफ़ा पढ़ के उसका जवाब देख सकते हैं कि इसका जवाब इसमें से क्या आ सकता है किताब में से, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। याद करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जंग के ज़माने में हुस्न इत्तफाक से, यानी इत्तफाक से, ये ऐसा इत्तफाक हुआ, बेहतरीन ऐसा इत्तफाक हुआ कि दिल्ली में लाहौर के बेशतर अदीब, यानी अक्सर अदीब कहते लिखारी, पढ़ने लिखने वाले लोग और जो किताबें लिखते हैं, और शायर रेडियो में या दूसरे सरकारी महकमों में जमा हो गए। क्यों जमा हो गया कि पितरस की इतने एक तहरीक बनाई। तहरीक के मतलब मूवमेंट, यानी एक उन्होंने तहरीक का मतलब लोगों को इकट्ठा करके किसी एक राह पे लगा देना, तो इसको आप तहरीक लिखेंगे। तो उसने एक तहरीक चलाई उसने एक तहरीक चलाई जिस पर एक महदूद, यानी छोटा सा अदबी हल्का, हल्का कहते हैं जैसे सर्कल को, जैसे कोई भी आपने सर्कल बनाया कि अदबी हल्का के लोग उस हिस्से में आके जो है ना आप अपने आके मसाइल हल करेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे, तो उसको हल्का का नाम दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि इस मस्जिद में ये वाला हल्का बैठकर कुरान पढ़ा था, दूसरे हल्के में बैठ के लोग अल्लाह की बातें कर रहे थे। तो जो सर्कल में लोग बैठते हैं या राउंड में बैठते हैं उनको हल्का कहा जाता है। तो अदबी हल्का यानी मुख्तलिफ अदब से रिलेटेड लोगों को मिला के उसने एक कमेटी बनाई जिसका नाम उसने अदबी हल्का रखा। वो बनाया जिसमें ये लोग शामिल थे। उनमें डॉक्टर तासीर थे, फैज़ अहमद फैज़ थे, हामिद अली ख़ान थे, हमीद अहमद ख़ान, चिराग हसन हसरत, महमूद नज़ामी, ग़ुलाम अब्बास, इंसार नासिर वगैरह शरीक थे। हर महीने इसका एक जलसा होता था, यानी इसकी एक मीटिंग होती थी, एक उनका तकरीब होती थी। कभी वो पतरस बुखारी के घर होती थी और कभी वो डॉक्टर तसीर के घर होती है। यानी हर एक की ये जितने भी लोग हैं इनकी बारी बारी रखी होती है कि आज आपके इस महीने या इस हफ्ते आपके घर मिल के बैठेंगे, बातचीत करेंगे। इसमें एक मकाला में हाथ से लिखी तहरीर किसी अदबी मौजू पर, किसी भी अदब के लिटरेचर के टॉपिक पर, तो किसी अदबी उन्वान पर जो है ना पढ़ा जाता था। और इस पर जब एक बंदा पढ़ लेता था तो उस पर गुफ्तगू होती थी, यानी उस पर डिस्कशन होती थी, बातचीत होती थी कि इस बंदे ने कैसा पढ़ा, इसका आगे क्या खामियां खूबियां हैं, उसको क्या मजीद कहा जा सकता है। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक जलसे में, एक तकरीब में महमूद नज़ामी ने एक मकाला पढ़ा, यानी एक हाथ से लिखी तहरीर पढ़ी, कुछ पढ़ा, मनवान पढ़ा, मजमून पढ़ा।
اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر تحسین نے گفتگو کا آغاز کیا، یعنی ڈاکٹر تحسین نے بات چیت کرنا شروع کی یا پروگرام کا آغاز کیا۔ پطرس بخاری خاموشی سے بیٹھے رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں۔ انہوں نے کہا گیا کہ آپ بھی اس بارے میں جو ہے نا مقالے کے بارے میں کچھ کہیں، لیکن کیونکہ مرزا صاحب بحث و مباحثوں کو ناپسند کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ مطلب ہے کہ ایک چیز پہ ڈسکشن کرنا کہ ایک بات ہے اس کو آگے مزید اس کو تفصیل سے بتانا ان کو بہت مطلب ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، اسی لیے بڑی محتاط رائے دیتے، یعنی سوچ سمجھ کر بات کرتے تھے کہ بات آگے بڑھ نہ جائے۔ اور ان کا انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، یعنی اگر کبھی انہیں بولنا بھی پڑتا تو اس انداز سے بولتے کہ کسی کو برا نہ لگے۔ مثلا کیسے کہتے تھے، نہیں یہ بات نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو بندے نے بات کی ہے اس کو بھی انکار نہیں کیا، لیکن آگے سجیشن یا تجویز بھی دے دی کہ ایسا بھی ہوتا ہے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب جب میں کیا کہتے ہیں، اس محمود نظامی نے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے مقالہ پڑھا تو پطرس بخاری کو شرارت شوخی سوجی، ایک شرارت دماغ میں اس کے آ گئی۔ اس نے فیض کو اشارہ کیا، فیض احمد فیض بیٹھے تھے۔ اچھا، فیض احمد فیض بھی ایک رائٹر ہیں، ادیب ہیں، مصنف ہیں۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ جو پروفیسر مرزا محمد سعید ہیں یہ بہت ہی پڑھے لکھے انسان، علم تجربے والے ہیں۔ تو پطرس بخاری کو جو ہے نا شرارت سوچتی ہے تو وہ فیض کو اشارہ کرتے ہیں، اور وہ یعنی فیض احمد فیض مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے، ان کو جانتے نہیں تھے۔ یعنی تو ابھی یہ بات مطلب ہے کہ بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے، یعنی جب مرزا صاحب نے بات شروع کی کہ ایسا نہیں ایسا ہوتا ہے، تو کیا کہتے ہیں، فیض احمد کو جب پطرس بخاری نے اشارہ کیا تو فیض احمد نے بیچ میں بات کاٹی اور فوراً شروع ہو گئے، بولا شروع ہو گئے اور کہا کہ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ یہ سینٹنس تھا جو مقالے میں محمود نظامی نے پڑھا تھا، اور اس پہ جو بات کر رہے تھے وہ مرزا محمد سعید کر رہے تھے، تو بیچ میں جو بات ٹوکی فیض احمد نے اور اس کو یہ والی بات شروع کر دی کہ شاید دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ بندہ رومی تہذیب اور رومن سویلائزیشن اور یونانی تہذیب کے بارے میں بات کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ تو یعنی وہ کہتا ہے کہ رومی تہذیب جو ہے نا وہ یونانی تہذیب کے بعد آئی۔ ابھی اس نے اتنی ہی بات کہی، اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا، انہوں نے تو غصے میں آ گئے کہ اس نے مجھے مطلب ہے کہ میری بات کاٹ کے بات کی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے علم ہی نہیں ہے اس بات کا۔ تو ایک دم بولتے ہیں کہ جی ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے اس بات کا بھی پتہ ہے اور اس بات کا بھی پتہ ہے، اور پھر کہہ دیا کہ پرانی تہذیبوں کی پھر بولنا شروع ہو گئے مرزا محمد سعید کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا دریا تھا کہ امڑا چلا آتا تھا، یعنی پرانی تہذیب میں ایک کے بعد جو ہے نا وہ ڈسکور ہونا شروع ہو گئیں، دنیا کے سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ تو جب انہوں نے یہ جملہ کہہ کر بولنا شروع کیا تو اس دن مجھے اندازہ ہوا، یہ رائٹر جس نے یہ مرزا محمد سعید لکھا ہے، پروفیسر محمد سعید کا جو ٹاپک لکھا ہے، اس نے کہا کہ مجھے اس دن پتہ چلا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی، یعنی مرزا صاحب کتنے بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں۔ فیض پشمانی سے یعنی ظاہر وہ ان کو شرمندہ ہوا کہ میں نے کس بندے کو چھیڑ دیا ہے، بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے۔ پطرس دل ہی میں دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھو میں نے کتنا اس کو بیوقوف بنایا فیض احمد کو، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا یہ پڑھا لکھا بندہ ہے، اور کہا کہ دیکھا اسے کتنے کہتے ہیں علم کا سمندر، یعنی ایسا بندہ جس کے اندر علم بھرا ہوا ہو۔ ہم سب دم بخود یعنی بالکل پرسکون ہو کر خاموش ہو کر بیٹھے رہے، جیسے لگتا ہے کہ ہمیں سانپ سونپ گیا جسے کہتے ہیں۔ مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے، یعنی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پطرس نے مرزا صاحب کا جلال یعنی غصہ ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کیا اور اللہ اللہ کر کے خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع اور ان کا غصہ ختم ہوا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، یعنی کافی دیر پڑھتے رہتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں، یعنی ان کے لائبریری کو انگلش میں کہیں گے کتب خانہ اردو میں، یعنی یہ کتاب جہاں ان کی کتابیں جمع تھیں، ان میں ان کے ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ ملازمت جو کرتے تھے درس و تدریس، یعنی پڑھنے اور پڑھانے، لکھنے پڑھانے کرتے تھے، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں، اتنا نہ پڑھوں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر کر سکتا ہوں، ان کے ساتھ مقابلہ میرا کیسے ہو سکتا ہے۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ یعنی صرف ان کا ایک شوق جو تھا وہ مطالعہ کتب تھا، یعنی کتابیں پڑھنا تھا۔ ان کا یہ شغل یعنی ان کا یہ شوق اب تک جاری ہے، یعنی چل رہا ہے۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے، یعنی لگا دیتے تھے، خرچ کر دیتے تھے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، یعنی بہت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ کرو فریا ٹہاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہے، یعنی شان و شوکت سے کبھی بھی نہیں رہے۔
گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی، یعنی اللہ نے ان کو سب کچھ دیا تھا لیکن انہوں نے کبھی اپنی سواری کوئی نہیں رکھی، جس میں گاڑی ہو سکتی ہے، کوئی چھوٹی کار ہو سکتی ہے، کچھ بھی، یا موٹر سائیکل ہو سکتا ہے، یا سائیکل ہو سکتا ہے۔ معدے کے مریض تھے، یعنی اسٹمک کا کوئی مسئلہ تھا، یعنی معدے کی بیماری میں مبتلا تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے یعنی صبح کی سیر ضرور کرتے تھے، رات کو جلدی سو جاتے، کھیل تماشے جن میں سینما دیکھنا، تھیٹر دیکھنا، کچھ نہیں دیکھتے تھے ان میں سے۔ خدا کے فضل و کرم سے، یعنی اللہ کے فضل اور حکم سے گھر کا ماحول آرام انہیں میسر تھا، گھر کا سکون تھا۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھی، انہوں نے کے بھی ادب سے لگاؤ تھا، وہ ایک ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ اولاد سعادت مند یعنی تابعدار تھی، بیوی سلیقہ شار یعنی سلیقہ مند تھی، پینشن اتنی تھی کہ بڑھاپے میں کسی کے محتاج یعنی کسی کے آگے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ کھانا سادہ کھاتے تھے، لباس سادہ پہنتے تھے، رہن سہن یعنی رہن سہن کا انداز بہت سادہ تھا۔ پھر احتاج ہو یعنی پھر فکر ہو تو کس بات کی ہو، قلب مطمئنہ یعنی دلی سکون کی دولت سے وہ مالا مال تھے، یعنی دلی سکون اور آرام تھا۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا، جس میں 4 دانشور بلائے جاتے ہیں، یعنی عقل مند لوگ، ذہین لوگ بلائے جاتے تھے، ان کو دانشور کہا جاتا ہے، جو سوچ بچار سے کام لیتے ہیں، سوچ بچار سے انسان کے سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں، اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدیہ یعنی موقع پر دیا کرتے تھے۔ میں میرے سوالات یعنی جو میزبان ہوتا ہے، جو سوالات کرنے والا، یہ جس نے یہ سبق لکھا ہے، وہ کہتا ہے مجھے سوالات کرنے کی جو ہے نا خدمت انجام دیتا تھا، یعنی میں ان پروگرام میں لوگوں سے سوالات کرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرما دیں، یعنی آ جائیں اور اس بات کو قبول کر لیں یا مان جائے، تو اس پروگرام کو چاند چڑھ لگ جائیں گے، یعنی پروگرام اور بہتر ہو جائے گا، اس کو مشہور ہو جائے گا۔ چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض مدعا سن کر یعنی میری بات سن کر متبسم اور مسکرائے، فرمایا آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے، یعنی مشہور ہونے کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے کام کرتا ہے، مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی، نہ مجھے شہرت کی ضرورت ہے نہ ہی دولت کی۔ میں نے قدری کر لی، یعنی میں نے ضد پکڑ لی، یہ بارہا کہا، بہت دفعہ کہا۔ مرزا صاحب ٹس سے مس نے، لیکن وہ نہ مانے، یعنی اپنی بات سے ٹلے ہی نہیں۔ مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، یعنی بہت سلیقے والے آدمی تھے، ہر چیز کا خیال رکھا کرتے تھے، ترتیب کا، طریقے کا، جو کہہ دیتے تھے اس سے نہ پھرتے تھے، یعنی اسے مکرتے نہیں تھے۔ کیا میں پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا، یعنی مسلم لیگ کی جو تحریک تھی وہ زور و شوروں پر تھی، یا اس نے کام کرنا زیادہ شروع کر دیا، تو مرزا صاحب نے بھی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مطلب مشورہ دینے والا، ایڈوائزر جسے بولتے ہیں۔ اور جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ، یعنی پاکستان جتنے بھی رائٹر ہیں، ادب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ملا کے کمیٹی بنائی گئی جس کا نام رکھا گیا پاکستانی ادیبوں کا گلڈ، جو 59 میں قائم ہوا تھا، 59 میں مرزا صاحب ہی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی، یعنی اس کے گیسٹ کے طور پر جو وہ یعنی اس کا آغاز کیا، اس کے مہمان خصوصی بنے۔ مرزا صاحب بظاہر علیل معلوم نہیں ہوتے تھے، یعنی بیمار نہیں لگتے تھے۔ اکیرا ڈیل، اب ان کا حلیہ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی نازک بدن کے مالک تھے، اجلا یعنی صاف رنگ تھا، کشادہ پیشانی، ماتھا یعنی چوڑا تھا، گھنی بھاموں کے سائے میں، یعنی ان کی بھامیں کافی گھنی تھی، آئی بروز جسے کہتے ہیں، کافی موٹی تھیں، ان کے سائے میں یعنی ان کے نیچے ان کی بڑی بڑی روشن آنکھیں یا آنکھیں بڑی چمکتی ہوئی تھیں، بڑی بڑی رخساروں یعنی گالوں، چیکس جسے کہتے ہیں، کہ گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی یعنی باہر نکلی ہوئی تھیں، کترواں مونچھیں یعنی مونچھیں کتری ہوئی تھیں، کٹی ہوئی تھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے، داڑھی منڈی ہوئی ہوتی تھی، دھان پان یعنی دبلے پتلے آدمی تھے۔ 1930 میں جب میں نے انہیں پہلی بار دیکھا تو ان کی عمر 45 سے 44 سال کی تھی، اور جب میں 1962 میں جب وہ 72 سال کے ہو گئے تب بھی وہ ایسے ہی لگتے تھے، یعنی ان کی دیکھنے میں کوئی فرق نہیں آیا کہ اتنے بوڑھے ہو گئے۔ انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا، یعنی انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یار مطلب ہے کہ زمانہ خراب ہو گیا، زمانے نے مجھے اتنی تکلیفیں دی ہیں، یا میری صحت خراب ہے، یا مجھے یہ بیماری ہو گئی، کبھی انہوں نے شکایت نہیں کی۔ ہنس کر باتیں کرتے تھے۔ سنا ہے کہ دلی کے 4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا، یعنی دلی کے جو چند اس وقت کے ان کے زمانے کے جو 4 نوجوان تھے جنہوں نے سب سے پہلے جو پینٹ شرٹ پہنی شروع کی، اس کو سوٹ کہا جاتا ہے، شروع کیا، تو ان میں سے سب سے نفیس یعنی بہترین سوٹ مرزا صاحب کا ہوتا تھا۔ لیکن
مگر میں کہتے ہیں میں نے پچھلے 32 سال میں ہمیشہ شیروانی ہی میں دیکھا، یعنی پاکستان جو مسلم لباس تھا اسی میں دیکھا۔ انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، یعنی انگریزی میں پلے بڑھے تھے، انگریزی میں ماسٹر ڈگری کی تھی، سند حاصل کی تھی، ایم اے کیا تھا، مگر روب گانٹنے کے لیے، یعنی اپنا روب، اپنا دبدبہ جھاڑنے کے لیے وہ کبھی بھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے کہ میں اتنی انگریزی آتی ہے ہر لفظ، کیوں؟ بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے، اتنی خالص اردو بات کرتے تھے، یا جو بھی ان کی پنجابی تھی، سندھی تھی، اس میں یا اردو میں بات کرتے تھے، اس میں انگلش کا ایک لفظ نہ آیا تھا کہ اگلے بندہ شرمندہ ہی نہ ہو کہ جی اس بندے کو اتنی انگلش آتی ہے اور مجھے تو کچھ بھی نہیں آتی۔ 40 سال کی عمر بعد ان کے دونوں ہاتھوں میں ریشہ آ گئی، یعنی بیماری ہوتی ہے جس میں ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی، مشکل ہوتی تھی۔ خوشی اخلاق تھے، اچھے اخلاق کے مالک تھے اور مزاج بھی ان کے اچھے تھے، اچھے مزاج کے مالک تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل، یعنی زیادہ دوست بنانے کے حق میں نہیں تھے، بناتے نہیں تھے، قائل مطلب بنانا یا بناتے تھے۔ آپ بھلے اپنا گھر بھلا، یعنی آپ ٹھیک ہیں اور آپ اپنے آپ کا تعلق آپ اپنے آپ میں اور اپنے گھر سے زیادہ ان کا تعلق ہوتا تھا۔ کہتے ہیں موت برحق ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے، مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے، یعنی انسان کے کسی کو اچھی موت آتی ہے، کسی کو دنیا دیکھتی ہے اور کسی کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے مرا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی اچھی عمر پائی، مگر ان کی وفات کا صدمہ، ان کے چلے جانے، موت کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسے وزادار، یعنی رکھ رکھاؤ والے لوگ زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا، یعنی زمانے میں اس طرح کے لوگ اب نہیں پیدا ہوں گے، یا ہوئے تو بہت عرصے بعد ہوں گا۔ اور کہتے افسوس ہے، دکھ کی بات ہے، پروفیسر محمد سعید وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں، یعنی صرف ہماری دعائیں جاتی ہیں۔ ایسی جامع علوم ہستی، یعنی ایسی ہستی جس میں ہر علم موجود ہو، جمع ہو، سے محروم ہونے کا ہمیں، یعنی چلے جانے کا ہمیں جتنا بھی غم ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز میں جو کوشچن ہوں گے وہ زبانی کراؤں گی آپ کو، اگر آپ اس کو لکھنا چاہیں گے تو آپ بھی لکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اسی میں موجود قواعد بھی آپ کو اچھی طرح سمجھاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔